आरिफ मियां को उम्मीद थी कि कालिया भी पनाह लेने के लिए ही सही इधर का रुख करेगा, और अब जो उसका ज़मीर जागा था तो आरिफ अपनी सी करने पर तुला बैठा था। उसने अपने साथ होने वाले जुल्म का हिसाब चुकाने का मुसम्मम इरादा बांध लिया था। फिलवक्त आरिफ इस पोजीशन में नहीं था कि अलम बगावत बुलंद करता। उसके साथ रॉ का दुम छल्ला लगा था और उस दलदल में वो बहुत गहराई तक उतरा हुआ था। उसे लानत का ये तौक अपने गले से उतारने के लिए किसी मजबूत सहारे और सरकारी जमानत की जरूरत थी। वो जानता था बिलाखिर ये दस्तूरी ग्रुप ही उसका सहारा बनेगा, लेकिन अभी उसमें शमूलियत का वक्त नहीं आया था। अभी तो उसे बड़े हिसाब चुकाने थे। उसके सर पर कर्ज का बोझ आन पड़ा था जो उसे उतारना था, और इस बोझ को उतारने के लिए उसे किसी सरकारी सहारे की तलाश थी। उसने बाबर की मदद करके कालिया को फरार करवाकर और अब कालिया की बहनों की इज्जत और माँ की जान बचाकर दरअसल अपने ऊपर एहसान किया था, अपना मुस्तकबिल महफूज किया था और दस्तूरी ग्रुप को अपने खामोश लेकिन मौसर होने का यकीन दिलाया था। आरिफ एक एक कदम फूंक फूंक कर बड़ी एहतियात से रखते हुए अपनी मंजिल की तरफ गामजन था। सुबह से अब तक वो रुखसाना से चिपका हुआ था। उसने अशफाक भाई को बाबा साहब के घर से फोन किया था, लेकिन इतनी होशियारी के साथ कि किसी को कानो कान खबर न हो सके। उसने रुखसाना को बता दिया था कि वो बाबा साहब के हुक्म पर कालिया की बहनों को इगवा और माँ को कत्ल करने जा रहा है। रुखसाना ने इस खबर पर बड़ी मुसर्रत का इजहार किया था। उसने रुखसाना के चेहरे पर इस इत्तला का खुशगवार तासुर देख कर ही अंदाजा लगाया था कि रुखसाना को इस खबर से दिली खुशी हुई है और उसके जज्बा इंतकाम को खासी तस्कीन भी मिली है। उसने बेकाबू होते हुए आरिफ मियां से लिपट कर कहा, मैं खुद तुम्हारे साथ उन दोनों की मेहमानदारी में शमूलियत करूंगी। आरिफ ने उसके सामने ही 59 में फोन करके 3-4 लड़कों और एम्बुलेंस का बंदोबस्त कर लिया। शाम ढलने पर रुखसाना ने उससे कहा, मरीजों को बड़ी मोहब्बत से लेकर आना, बस एक रात बाबा साहब दोनों के साथ गुजार लें, फिर दोनों हमारी तसर्रुफ में होंगी। रुखसाना ने जिन्स ज़दा औरतों की तरह सिसकारी ली। आरिफ ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, बोला, अरे क्यों नहीं। आस्ताने यानी 59 से एम्बुलेंस वहां आई थी और आरिफ वहीं से उठकर उन लोगों के साथ चल दिया। उसने एम्बुलेंस वालों को उनकी मंजिल और मकसद समझा दिया था और अब दिल ही दिल में खुदा से दुआ मांग रहा था कि उनका पैगाम कालिया तक पहुंच गया हो। एम्बुलेंस उन लोगों ने कालिया के घर के बिल्कुल सामने खड़ी की थी। कालिया एक शानदार बंगले का मालिक था और खासे मॉडर्न और महंगे इलाके में रिहाइश पजीर था। आरिफ ने हाथ में पिस्तौल थामकर उस हमले की क़यादत करनी थी। उसने दिल में मुसम्मम इरादा कर लिया था कि अगर खुदा न खास्ता लड़कियां घर में मौजूद हुई तो वो बहर सूरत उनको बचाएगा, भले उसे उन सबको मारना ही क्यों न पड़े। वो जो 3 नौजवान उसके साथ थे, उसने हाथ के इशारे से उनमें से एक को दीवार फलांग कर अंदर दाखिल होकर मेन गेट खोलने का हुक्म दिया। बिल्ली किसी फुर्ती से उनमें से एक ने दीवार फलांगी और अंदर दाखिल होकर मेन गेट खोल दिया। उस मॉडर्न आबादी के मकीनों के पास इतना वक्त हरगिज नहीं था कि अपनी नाक से आगे भी किसी की फिक्र करते। अव्वल तो उसे किसी ने देखा ही नहीं था। अगर किसी ने देख भी लिया तो उसको पुलिस को फोन करने की जुर्रत नहीं हो सकती थी, क्योंकि उन लोगों को बखूबी अंदाजा था कि ऐसी वारदातों के पसे पर्दा किसका हाथ है। वो उस खुफिया हाथ के मुतालिक एक लफ्ज भी अपनी जबान पर लाने की कीमत चुकाने का हौसला नहीं रखते थे। तीनों अंदर दाखिल हो गए। इमारत की वीरानी ने आरिफ मियां के दिल को कदरे हौसला दिया और उन्हें उम्मीद होने लगी कि उनकी मेहनत समरावर हुई। आरिफ मियां ने पिस्तौल लहराते हुए दोनों साथियों को इमारत के दरवाजे और पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल होने की हिदायत की। तुम उधर निकलो और तुम दूसरी तरफ। अपने तीसरे साथी की मदद से वो दोनों उस खिड़की के रास्ते ड्राइंग रूम में कूद गए। अगले ही लम्हे उसे एहसास हो गया कि वो झक मार रहे हैं। बंगले के तमाम कमरे भाएं भाएं कर रहे थे। स्टोर रूम और दूसरे कमरों में बिखरा सामान इस बात की निशानदही के लिए काफी था कि यहाँ के मकीन बड़ी अफरा तफरी के आलम में अपने घर से फरार हुए हैं। वो कपड़ों के 2-3 बक्स मुख्तलिफ कमरों में इस तरह फेंक गए थे जैसे बहुत जल्दी में उनसे चंद जोड़े ही निकाल सके हों। उनमें से एक ने कहा, यहाँ तो कोई नहीं। दूसरे ने कहा, कहाँ मर गए कमबख्त। तीसरे ने अपनी राय दी, भाग गए। आरिफ मियां का पारा बज़ाहिर आसमान को छूता नजर आया। वो बोला, लेकिन जाएंगे कहाँ? उन्हें बहरहाल आज तलाश करना है। बाबा साहब का हुक्म है कि दोनों लड़कियां आज उनके सामने पेश होनी चाहिए। उसने ये कहा, लेकिन उसके दिल को जैसे करार सा गया था। उसकी मेहनत समरावर हुई थी और कुदरत ने उसे एक बड़े इम्तिहान से बचा लिया था। उसने गुस्से से झुंझलाने की अदाकारी की, कहाँ जा सकते हैं ये लोग? उसके एक साथी ने राय दी, आरिफ चलते हैं, अब यहाँ क्या धरा है? आरिफ ने कहा, ठीक है चलो। और वो लोग बेनीलो मराम वापस 59 पर पहुंच गए।
بابا صاحب کے لیے یہ اطلاع کسی بم کے دھماکے سے کم نہیں تھی جو ان کے سر کے بالکل اوپر پھٹا تھا۔ انہوں نے بڑی لمبی سانس لی تھی۔ رخسانہ کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن یہ ہوا کیسے؟ عارف نے کمال ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ اطلاع رخسانہ کو دی تھی، کیونکہ سارا دن وہ اس کے ساتھ گزار چکا تھا، اس لیے رخسانہ کو اس بات کا شک نہیں گزر سکتا تھا کہ یہ کام اس نے دکھایا ہے۔ رخسانہ بولی، بابا صاحب، کالیا بڑا چالاک آدمی ہے، اس نے آپ کی اور دوستوں کی خصوصی تربیت حاصل کی ہے، گدھا نہیں ہے وہ۔ اسے علم تھا کہ اس کے اس اقدام کے بعد اس کے گھر والوں کو کس انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ میرا خیال ہے اس نے بننے بھائی کے ہاں جانے کے بعد پہلا کام ہی یہ کیا ہوگا کہ اپنے گھر والوں کو وہاں سے نکال لے۔ رخسانہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک لمحے کے لیے بھی بابا صاحب کے ذہن میں عارف سے متعلق معمولی سا شک پیدا ہو۔ بابا صاحب کی جھنجھلاہٹ دیدنی تھی۔ بولے، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق صبح وہ لوگ وہاں تھے۔ رخسانہ نے اپنی رائے ظاہر کی، بولی، آپ کی اطلاع بالکل صحیح ہوگی، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس اطلاع کے فوراً بعد وہ نکل گئے ہوں۔ کیا معلوم کہ کالیا کا اپنے گھر سے رابطہ ہی صبح قائم ہوا ہو۔ بابا صاحب نے کہا، رخسانہ، اس واردات کی اطلاع ملتے ہی اس کے گھر کا فون ہم نے ٹیپ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اپنے گھر فون نہیں کیا، وہ اپنے گھر نہیں آیا۔ پھر رخسانہ نے بابا صاحب کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بابا صاحب، کالیا کسی گدھے کا نام نہیں، وہ بڑا کائنیا آدمی ہے۔ اسے اس بات کا احساس رہا ہوگا کہ اس کے گھر کا فون ٹیپ ہو رہا ہے۔ یہ پیغام اس نے کسی اور ذریعے سے بھیجا ہوگا، اپنے کسی آدمی کے ذریعے، ہمسایوں کے ذریعے۔ آپ میری بات کی تصدیق کروا لیں، یقیناً اس کے گھر والوں کے ہمسایوں کے ہاں فون آیا ہوگا۔ میرا دل کہتا ہے کہ ایسا ضرور ہوا ہوگا۔ اس کی بات بابا صاحب کے دل کو لگی تھی اور انہیں یقین ہونے لگا تھا کہ واقعی کالیا نے اپنے گھر والوں کو خبردار کر دیا ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہوتی تو یہ کسی آستین کے سانپ کا کام تھا جو بابا صاحب کی صفوں میں گھس آیا تھا۔ بابا صاحب بھی بڑا گھاگ بھیڑیا تھا، اس کا ذہن بار بار عارف کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے باتوں باتوں میں رخسانہ کو اچھی طرح کرید لیا تھا اور اسے علم ہو چکا تھا کہ اس نے سارا دن رخسانہ کے ساتھ ہی گزارا ہے اور یہیں سے اٹھ کر اپنے مشن پر گیا تھا۔ کم از کم وہ یہاں سے فون کر کے کسی کو خبردار کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بابا صاحب کے سامنے کالیا کے گھر کے فون کی ریکارڈنگ ٹیپ موجود تھی۔ اس میں کوئی بھی فون انہیں خبردار کرنے والا نہیں تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ کالیا نے اطلاع دینے کے لیے اس فون کی بجائے یا تو کوئی دوسرا فون یا کوئی دوسرا ذریعہ استعمال کیا تھا۔ لیکن کالیا کو کس نے مطلع کیا؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ ان پانچوں میں سے کوئی۔ اچانک ہی سوچ نے بابا صاحب کا بلڈ پریشر بڑھا دیا تھا۔ ان کا جنونی دماغ جب کسی طرف لگ جاتا تو وہاں سے ہٹنے کا نام ہی نہ لیتا۔ بابا صاحب کے ذہن نے جو مفروضہ قائم کر لیا تھا، اب وہ مسلسل اس پر سوچے جا رہے تھے۔ رخسانہ کی بات ان کے لیے گارنٹی تھی۔ ان کی سیکرٹری بابا صاحب کے اور بابا صاحب اپنی سیکرٹری کے رازوں میں اتنے زیادہ شریک تھے کہ دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ رخسانہ نے کہہ دیا تھا کہ عارف پر شک نہیں کیا جا سکتا، تو بابا صاحب نے اس پر شک کرنا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اگر کالیا نے اپنے گھر والوں کو خبردار نہیں کیا تھا تو ضرور ان پانچوں بڑوں میں سے ایک ایجنسی سے ملا ہوا تھا۔ کون تھا وہ؟ بابا صاحب کو اب اس آستین کے سانپ کی تلاش تھی۔ افسر اعلیٰ کے سامنے شیرگل مؤدب بیٹھا تھا اور وہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات اپنے چہرے پر سجائے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شیرگل نے بڑا سکوپ مارا تھا، جو کے بعد دیگرے دو اہم کامیابیاں حاصل کی تھی۔ رخسانہ کے فون پر لگی ٹیپ سے انہوں نے اشفاق بھائی کے لیے کال ٹریس کی تھی۔ اس کال میں اشفاق بھائی کے ذریعے کالیا کو پیغام دیا گیا تھا کہ اس کی ماں اور بہنوں کی جان اور عزت خطرے میں ہے۔ فون کرنے والے نے اپنا نام نہیں بتایا تھا، لیکن بابر کی دوستی کا حوالہ بھی دیا تھا۔ ایجنسی کا کوئی ایسا سورس نہیں تھا جس کے ذریعے یہ کام کروائے گئے ہوں۔ اس فون کا مطلب یہ تھا کہ لسانی تنظیم کے اندر بغاوت کی پھوٹ پڑ چکی ہے۔ انہوں نے اب اس باغی کو تلاش کرنا تھا جس کی مدد سے بابا صاحب کے کالے کرتوت کی خبریں انہیں مسلسل ملتی رہیں۔ اور جب یہ باغی ایک روز اچانک انسپیکٹر شیرگل سے ٹکرایا تو وہ خود چکرا کر رہ گیا۔ میرا نام عارف ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ نے وہ کال ضرور بگ کی ہوگی جس میں کالیا کے نام پیغام دیا گیا تھا۔ وہ فون میں نے کیا تھا، میں ہی وہ شخص ہوں جس نے بابا صاحب کے حکم پر آپ کو اغوا کیا۔ 59 پر میرے ہی آدمیوں نے آپ پر تشدد کیا۔ سانولے رنگ اور پتلے جسم والے 25 سالہ نوجوان نے، جس کی فون پر درخواست کرنے کے بعد شیرگل نے اس سے ایک کیفیٹیریا میں ملنے پر رضامندی ظاہر کی تھی، اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ شیرگل نے اسے پہچان لیا تھا، بولا، میرا فون نمبر تم نے کہاں سے لیا؟ عارف بولا، میں نے بتایا تھا نا کہ آپ کو اغوا کرنے کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی تھی۔ آپ کے گھر کا ایڈریس اور دونوں فون نمبر میرے پاس محفوظ تھے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ذاکر بھائی کو اس کے بدترین انجام تک پہنچانے کے لیے آپ نے اہم کردار ادا کیا ہوگا، حالانکہ تنظیم کے بڑے اب بھی اسے مخالف تنظیم کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ لڑکا خاصا ہوشیار دکھائی دیتا تھا۔ شیرگل نے اس سے سیدھا سوال کیا، مجھ سے تم کیا امید رکھتے ہو؟ عارف بولا، میں آپ کے ذریعے آپ کے اعلیٰ افسران سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں۔
یہ شاید آپ کے بس کی بات نہیں، میرے پاس آپ لوگوں کو دینے کے لیے اتنا کچھ ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں چاہتا تو براہ راست بھی آپ کے افسر اعلیٰ تک پہنچ سکتا تھا، لیکن میں نے مناسب یہی جانا کہ پہلے کسی مصدقہ محب وطن پاکستانی سے مل لوں۔ معاف کرنا دوست، دراصل میں نے اپنی آنکھوں سے اتنا کچھ دیکھ لیا ہے کہ اب سرکار دربار پر سے میرا اعتقاد اٹھ چکا ہے۔ مجھے ہر بڑے عہدیدار پر یہی شک رہتا ہے کہ کہیں وہ بابا صاحب سے ملا ہوا نہ ہو۔ عین ممکن ہے کہ میں جس شخص سے ملتا وہ میرا بازو پکڑ کر سیدھا بابا صاحب کے پاس لے جاتا۔ کم از کم تمہارے متعلق میں یہ گمان نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہیں ابھی اپنا تعارف کروایا ہے، میرا مکمل تعارف سن کر شاید تم اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکو۔ میں ایک بات تمہیں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ تمہارے ذریعے میری کسی بھی اعلیٰ افسر سے ملاقات سے ہی آپ کی اگلے عہدے میں ترقی ہو جائے گی، اور مجھے اس بات کی ضمانت مل سکے گی کہ تم مجھے غلط ہاتھوں میں نہیں دھکیل رہے۔ شیرگل کے لیے ابھی کوئی اندازہ قائم کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نوجوان کے متعلق کیا فیصلہ کرے۔ یہ اس کا مجرم بھی تھا، یہی وہ شخص تھا جس نے اسے اغوا کر کے 59 پہنچایا تھا، لیکن کیا اپنی ذاتی دشمنی کو وہ ملکی مفاد کی بھینٹ چڑھا دے گا؟ یہ تھا وہ اہم سوال جس نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ ایک طرف تو اس کا جی چاہتا تھا کہ اس نوجوان کو باہر لے جائے اور مناسب موقع دیکھ کر گولی مار کر اپنے دل کی بھڑاس نکال لے۔ اس کے پاس بڑا معقول جواز موجود تھا۔ یہ نوجوان بھارتی انٹیلیجنس کا تربیت یافتہ تھا، اس کی بیوی را کی ایجنٹ تھی۔ اس نے خود نہ جانے تنظیم کے حکم پر کتنے گھناؤنے جرم کیے تھے، لیکن شیرگل نے اسے کچھ نہ کہا۔ اس نے سوچا اس نوجوان کے ضمیر نے اگر اسے نیکی کی راہ دکھا ہی دی ہے تو کیوں نہ اس کی صلاحیتوں کو ملک و قوم کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس کے پاس بتانے کو اتنا کچھ تھا کہ واقعی شیرگل کے لیے اسے اپنے افسر اعلیٰ کے سامنے پیش کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اسے عارف کی صورت میں بابا صاحب کی سیاسی اور سماجی موت نظر آ رہی تھی۔ اب یہ فیصلہ اس کے اعلیٰ افسران نے کرنا تھا کہ انہیں ملک کی سلامتی مقصود ہے یا نہیں۔ کچھ بھی ہو، اس نے سوچا، اگر اس کے اعلیٰ افسران نے مصلحت کوشی کا مظاہرہ کیا تو وہ خود اس نوجوان کی مدد سے اس سسٹم ہی سے ٹکرا جائے گا۔ اپنی بہن کی موت کے بعد سے اس کے خیالات میں بہت تبدیلی آ گئی تھی۔ اس نے اب سسٹم کی بجائے انصاف پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ کھوکھلے نعروں کی آڑ میں سیاست کا کتنا مکروہ اور گھناؤنا کھیل اس ملک میں کھیلا جا رہا ہے۔ اس نے خفیہ محکمے میں رہتے ہوئے ایسے متعدد سرکاری افسروں کو دیکھا تھا جو دن دہاڑے ملک کی سلامتی کا سودا کرتے تھے اور کوئی ان پر انگلی اٹھانے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ خود اس نے لسانی تنظیم کی وطن دشمنی سے متعلق ایسے اہم ثبوت حاصل کیے تھے جن کی بنا پر اس تنظیم پر فوراً پابندی عائد کی جا سکتی تھی، لیکن پابندیاں عائد کرنے والے تو خود بابا صاحب کی خوشنودی کے لیے ان کے آستانے کے باہر ایڑیاں رگڑا کرتے تھے۔ جب چور اور کتیا اکٹھے ہو جائیں تو پھر گاؤں کے مکینوں کا خدا ہی حافظ تھا۔ اس نے بڑے پر اعتماد لہجے میں عارف سے کہا، دیکھو عارف، میں بھی ایک کمزور انسان ہوں، یقیناً میرے دل میں بھی تمہارے لیے انتقام کی آگ سلگ رہی تھی، لیکن میں اپنی ذاتی دشمنی کو ملکی مفاد پر کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ میں تمہیں اس بات کا یقین دلا سکتا ہوں کہ اگر ہمیں حکومت کا تعاون نہ ملا تو بھی یہ جنگ ختم نہیں ہوگی۔ میں خود تمہارے ساتھ شانہ بشانہ اس سسٹم سے ٹکراؤں گا۔ اب یا تو ہم ختم ہوں گے یا غداروں کو جہنم رسید کریں گے۔ دونوں نے اگلے روز ملاقات کا وعدہ کیا۔ عارف کا اصرار تھا کہ اس کی اور ایجنسی کے افسر اعلیٰ کی ملاقات کسی پرائیویٹ ٹھکانے پر ہونی چاہیے۔ شیرگل نے یک کے بعد دیگرے 3-4 ایسی کامیابیاں حاصل کی تھیں جنہوں نے مقامی افسر اعلیٰ کی مرکزی دفتر میں خاصی عزت افزائی کی تھی، جس کے بعد سے وہ اس نوجوان آفیسر کے لیے اپنے دل میں بڑے احترام کے جذبات رکھنے لگا تھا۔ افسر اعلیٰ نے ملاقات پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اس وقت تینوں شیرگل کے ایک رشتہ دار کے گھر اکٹھے ہوئے تھے۔ اس گھر کو لگا تالا شیرگل نہیں کھولا تھا۔ عارف کو یہی تاثر دیا گیا تھا کہ یہ شیرگل کے کسی دوست کا گھر ہے، لیکن اصل میں یہ ایجنسی کا سیف ہاؤس تھا۔ عارف کے منہ سے ہونے والے انکشافات نے ایک لمحے کے لیے تو افسر اعلیٰ کو گڑبڑا کر ہی رکھ دیا۔ بھارتی انٹیلیجنس نے اپنا جال کتنی کامیابی سے بنا تھا، اور جانے کتنے سادہ لوح نوجوان تھے جنہیں بابا صاحب نے بڑی معصومیت سے را کے ایجنٹ بنا کر ساری زندگی کے لیے غداروں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ وہ اندازہ کر سکتے تھے کہ وجہ کچھ بھی رہی ہو، اس میں کسی نوجوان کی مرضی شامل ہو یا نہ ہو، اگر وہ ایک مرتبہ بھارت کے کسی کیمپ میں پہنچ جائے، اس کے بعد وہ تنظیم کی گرفت میں اتنی مضبوطی سے جکڑا جاتا تھا کہ اس کے بعد اس کا اپنی مرضی سے کچھ کرنا ممکن ہی نہ رہتا۔ اگر کسی نوجوان کا ضمیر بیدار ہو بھی جائے تو وہ اس بری طرح ان وحشیوں کے ہاتھوں بلیک میل ہو چکا ہوتا تھا کہ اس کی جان بچتی نظر نہ آتی۔ اس شہر سے ہر سال ہزاروں نوجوانوں کا بھارت کے مختلف شہروں میں آنا جانا لگا رہتا۔ خدا جانے ان میں سے کتنے ایسے تھے جو را کے ایجنٹ بن کر لوٹے تھے۔ را نے میناکشی کی طرح نہ جانے اور کتنی فاحشاں کو پاکستان کے مختلف شہروں میں پہنچا دیا ہے، اور وہ کتنی کامیابی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں۔ عارف نے بڑے لرزا دینے والے انکشافات کیے تھے۔ افسر اعلیٰ محسوس کر رہے تھے کہ واقعی یہ ملاقات ضروری تھی۔ انہوں نے ملاقات کے خاتمے پر دونوں کا شکریہ ادا کیا
انہوں نے عارف کو یقین دلایا کہ قومی مقاصد کی بجا آوری کے لیے وہ خود پر عائد ناروا پابندیوں کو بھی خاطر میں نہیں لائیں گے اور ملک دشمنوں کی تباہی کے اس مشن میں اسے ہر ممکن تعاون مہیا کریں گے۔ انہوں نے عارف کو چند ذمہ داریاں سونپی تھیں اور اس بات کی بطور خاص ہدایت کی تھی کہ وہ اپنی خود ساختہ بیوی میناکشی کے ساتھ اپنا رویہ بالکل نہ بدلے اور معمول کے مطابق زندگی گزارتا رہے۔ اگر ممکن ہو تو اس کے ملاقاتیوں کی تفصیل اور اس کے معمولات پر نظر رکھے۔ اسی نوعیت کی ہدایات انہوں نے رخسانہ کے متعلق دی۔ افسر اعلیٰ نے اسے بریفنگ دیتے ہوئے کہا، ایک بات جو بہت ضروری ہے اور جس کی امید میں تم سے ضرور کروں گا کہ احتیاط کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ تمہارے ذریعے ہم نے ایک بڑے مشن کا آغاز کیا ہے، اس کو انجام تک پہنچانے میں ہمیں قدم قدم پر تمہارا تعاون درکار ہوگا۔ ہمارے لیے تمہاری جان کی سلامتی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ خدا پر بھروسہ کر کے آج سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو، لیکن اس بات کا بطور خاص خیال رکھنا کہ تمہارے معمولات میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ تمہارے کسی بھی عمل سے ہرگز کسی تبدیلی کا احساس نہ ہو۔ بابا صاحب کے قریبی حلقے میں گھس جاؤ۔ ہمیں ان سفارتکاروں کی تفصیل اور اگر ممکن ہو تو دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ریکارڈ چاہیے جن سے یہ موذی ملاقاتیں کرتا رہتا ہے۔ میں بار بار اس بات پر زور دوں گا کہ محتاط رہنا۔ جتنا چوکس رہو گے ملک و قوم کے لیے اتنے ہی کارآمد ثابت ہوگے۔ اس بات کا خیال رہے کہ تنظیم کے مرکز میں خصوصاً رو نے اپنا جال بچھا رکھا ہے۔ تمہاری معمولی سی مشتبہ حرکت سارا کھیل بگاڑ دے گی۔ ہم تمہیں بڑے محفوظ ٹیلی فون نمبر دیں گے۔ میں تم پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بابا صاحب کی سیکیورٹی کے معاملات رو طے کرتی ہیں۔ یہ بڑا مکار آدمی ہے اور تنظیم کے اکثر اہم ٹیلی فون نمبر خود بھی وقتاً فوقتاً بک کرواتا رہتا ہے۔ اس کے اتنے ذرائع ہیں کہ جب بھی چاہے اپنے اثر و رسوخ سے اپنے کسی بھی کارکن کا ٹیلی فون نمبر بگ کروا سکتا ہے تاکہ اس کے دلی جذبات سے باخبر رہ سکے۔ ہم تمہیں ایک ایسا آلہ دیں گے جو اس بات کی نشاندہی کرتا رہے گا کہ تمہارا ٹیلی فون بگ تو نہیں ہو رہا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ایسی صورت میں تمہیں کیا کرنا ہے۔ کوئی اہم فون کبھی رخسانہ کے کسی فون سے کرنے کی غلطی نہ دہرانا۔ اہم پیغام پہنچانے کے لیے ہم تمہیں دوسرے طریقے بھی بتا دیں گے۔ نارمل رہو، اعتماد کے ساتھ اللہ کے بھروسے پر آگے بڑھو۔ تم بہت خوش قسمت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا۔ عارف نے کہا، مطمئن رہیے سر، میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے سے پہلے نہیں مروں گا۔ اس کے لہجے میں اس ملاقات کے بعد سے ایک اعتماد سا سمٹ آیا تھا۔ افسر اعلیٰ صاحب تو وہیں رہ گئے جبکہ شیرگل اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ وہ عارف کو کچھ دور تک چھوڑنے کے بعد واپس آ گیا۔ اب انہیں زیادہ مستعدی کے ساتھ آگے بڑھنا تھا۔ اپنی دانست میں وہ نوجوان میناکشی سے اس طرح لڑکھڑاتے ہوئے ٹکرایا تھا کہ اس کی حرکت پر میناکشی کو شک ہی نہیں گزر سکتا تھا، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ میناکشی جانتی تھی کہ اس کے پاس حسن اور جنس کا جو خزانہ ہے وہ بڑے بڑے پارساؤں کو لڑکھڑا دیتا ہے۔ اسے اس بات کا بھی احساس تھا کہ اس ملک کے فرسٹریٹڈ نوجوان کسی خوبصورت لڑکی سے تعلق خاطر قائم کرنے کے لیے پہلی ملاقات کا کوئی نہ کوئی جواز ضرور تلاش کرتے ہیں۔ لڑکیوں سے تعارف کے لیے وہ لوگ کیا کیا ڈرامے رچا سکتے ہیں، اس بات کو وہ بخوبی جانتی اور سمجھتی تھی۔ یہ نوجوان بھی بہرحال پاکستانی تھا اور میناکشی کے حسن سے متاثر ہوئے بغیر وہاں سے گزر جانا کسی بھی دل والے کے لیے ممکن نہیں تھا۔ نوجوان نے کھڑے ہوتے ہوئے معذرت کی، بولا، معاف کیجیے، آپ کو زحمت ہوئی۔ اس کے بالوں کی کٹنگ کا مخصوص انداز، لباس، چال ڈھال اور چہرے کی سنجیدگی اس عمر کی دلالت کر رہی تھی کہ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ ایسے لوگوں کا شکار کھیلنے کے لیے تو میناکشی وہاں آئی تھی۔ اس نے اپنے شکار کو آنکھوں ہی آنکھوں میں تول کر اس کی قیمت لگاتے ہوئے کہا، نہیں کوئی بات نہیں، میں خود بہت کنفیوز ہو جاتی ہوں کبھی کبھی۔ اس آدمی نے روایتی انداز میں کہا، میرا نام ملک ہے، اختر ملک۔ میناکشی نے ہونٹوں پر مسکراہٹ جماتے ہوئے کہا، جی مجھے پروین کہتے ہیں۔ اختر ملک نے کہا، مجھے کہنا تو نہیں چاہیے کیونکہ روایتی بات ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ مجھے واقعی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ میناکشی نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، بولی، اس کی ضرورت نہیں، میں اندازہ کر سکتی ہوں، میں نفسیات کی طالب علم رہی ہوں، بلکہ اب بھی ہوں۔ اختر ملک نے کہا، ارے واہ، کمال ہے، گویا آپ کے کچھ شوق بھی میرے ساتھ مشترک ہیں۔ میں بھی نفسیات کا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن کیا ہم کھڑے کھڑے باتیں کرتے رہیں گے؟ آئیے نا ایک ایک کپ کافی ہو جائے۔ یوں بھی اب تک ہمیں اتنے لوگ گھور گھور کر دیکھ چکے ہیں کہ اب کم از کم مجھے تھوڑی دیر کے لیے شرم آنے لگی ہے۔ میناکشی نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، چلیے صاحب، آپ بھی کیا یاد کریں گے، حالانکہ اجنبیوں کے ساتھ کچھ بھی شیئر کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ ملک اختر نے کہا، کم از کم اب تو ہم اجنبی نہیں رہے، ہم ایک دوسرے کے نام معلوم ہو چکے ہیں۔ نفسیات ہم دونوں کا موضوع ہے اور میرے خیال سے ایک دوسرے کے ساتھ کافی کا ایک ایک کپ شیئر کرنے کے لیے اتنا تعارف کافی نہیں۔ ملک اختر کی بات پر میناکشی بے ساختہ کھلکھلا کر ہنستی۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے نزدیکی ہوٹل تک آ گئے تھے۔ ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں اکا دکا میزیں ہی بھری نظر آئی تھی، ورنہ تو سارا ہال خالی تھا۔ دونوں نے کونے میں دھری ایک خالی میز سنبھال لی۔ ملک اختر نے ایک مؤدب بیرے کو کافی لانے کا آرڈر دیا۔
اختر ملک نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ اس شہر میں کسی سے تعارف تو ہوا۔ دراصل میں نے حال ہی میں سینٹرل سول سروس جوائن کی ہے اور میری پوسٹنگ بھی اس بڑے شہر میں ہو گئی ہے۔ میں نے ابھی تک آفس جوائن نہیں کیا۔ اختر ملک بڑا خوش دکھائی دے رہا تھا۔ میناکشی بولی، ملک صاحب، اس شہر میں کیا بلکہ اس دنیا میں ہر ذی شعور انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی تنہائی ہے۔ آپ تو اس شہر میں نئے ہیں، میں نہیں ہوں، لیکن میں بھی ہجوم میں خود کو تنہا محسوس کرتی ہوں۔ جب کوئی ہم خیال ہی میسر نہ ہو تو آدمی اکیلا ہوتا ہے، بھلے وہ لاکھوں کے مجمع میں موجود ہو۔ بائی دا وے، اب آپ یہ بھی بتا دیں کہ آپ کون سے ڈپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں؟ میناکشی کی دلچسپی بڑھنے لگی۔ اختر ملک نے ہنستے ہوئے میناکشی کے چہرے کے بدلتے روپ بھی دیکھ لیے تھے۔ بولا، شاید آپ کو اچھا نہ لگے، بہرحال پولیس سمجھ لیجئے۔ ارے صاحب، سفید پوش پولیس۔ میناکشی نے بے ساختہ کہا، ونڈرفل، تب تو ہماری دوستی خوب نبھے گی۔ میں بھی سنجیدگی سے پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ کر رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میناکشی نے اپنا ہاتھ بھی اس کی طرف بڑھا دیا۔ اختر ملک نے اس کا ہاتھ گرم جوشی سے دباتے ہوئے کہا، ضرور، کیوں نہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔